इन तज्तनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम। अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचते रहो जिनकी तुम्हें ममानियत है तो हम तुम्हारे दूसरे गुनाह बख्श देंगे। अल कुरआन किताबुल कबायर उर्दू तर्जुमा। बड़े बड़े गुनाहों का बयान और उनकी खौफनाक सज़ाएँ। तसनीफ़ इमाम अल्लामा मोहम्मद बिन अहमद ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह। तर्जुमा मौलाना अल्लामा मोहम्मद सिद्दीक हज़ारवी। गुनाह कबीरा नंबर 49 मातम करना। मुसीबत के वक्त चेहरे पर थप्पड़ मारना, पीटना, कपड़े फाड़ना, सर मुंडवाना, बाल उखेड़ना और हाय खराबी पुकारना। सही बुखारी में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है, फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं है जो अपने रुखसार पीटता, गिरेबान फाड़ता और जाहिलियत की पुकारता है। सही बुखारी और सही मुस्लिम में हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सालका, हालका और शाका से बेजारी का इजहार फरमाया। सालका वो औरत है जो बुलंद आवाज़ से रोती पीटती है। हालका वो औरत है जो मुसीबत के वक्त अपने बाल मुंडवाती और खेड़ती है। और शाका उस औरत को कहते हैं जो मुसीबत के वक्त अपना गिरेबान फाड़ती है। और ये सब काम उलमाए कराम अलैहिमुस्सलाम के नज़दीक बिल इत्तेफाक हराम हैं। इसी तरह मुसीबत के वक्त बालों को बिखरा हुआ छोड़ना, रुखसार पीटना, चेहरा नोचना और हाय तबाही, हाय हलाकत जैसे अल्फाज पुकारना भी हराम है। हज़रत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है, फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे बैत लेते हुए ये वादा लिया कि हम नौहा नहीं करेंगी, यानी पीटने से मना फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है, फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में दो बातें कुफ़र के दौर की निशानियां हैं, किसी के नसब में तान करना और मैयत पर पीटना। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है, फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीटने वाली और उसे सुनने वाली पर लानत फरमाई। हज़रत अबू बुरदा रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है, फरमाते हैं हज़रत मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हो तकलीफ़ में मुब्तला हुए और आप पर बेहोशी तारी हो गई। आपका सर मुबारक ख़ानदान की एक खातून की गोद में था। वो चिल्लाते हुए रोने लगी तो आप उसको रोक ना सके, लेकिन जब अफाका हुआ तो फरमाया कि जिस बात से अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेजार हैं, मैं भी उससे बेजार हूँ। यानी मुसीबत के वक्त पीटने वाली, बाल मुंडवाने वाली और कपड़े फाड़ने वाली से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरात का इजहार फरमाया। हज़रत नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है, फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हो बेहोश हुए तो उनकी बहन उनके फ़ज़ाइल के सिलसिले में कहने लगी कि तुम ऐसे हो। जब आपकी तबीयत बहाल हुई तो फरमाया, तुमने जो कुछ कहा मुझसे पूछा गया कि वाकई तुम ऐसे हो। सही बुखारी और मुस्लिम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत को कब्र में इस वजह से भी अजाब होता है कि उस पर पीटा जाए। मतलब यह है कि जब वो वसीयत कर जाए कि मुझ पर नौहा करना और पीटना, या दिल से चाहता हो कि मेरे मरने पर लोग इस तरह करें, तो इसे इस वजह से अजाब होता है। अगर वो चाहता भी हो और वसीयत भी ना करे तो फिर अजाब नहीं होता कि रोना पीटना उसका अमल नहीं जिसकी उसे सज़ा मिले। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है, फरमाते हैं जब कोई शख्स मर जाए और उस पर रोने वाले कहें हाय सरदार और पहाड़ ओ फलां फलां मकाम वालों, तो दो फरिश्ते मुसल्लत होते हैं जो उसको मुक्के मारते हैं कि क्या तू इस तरह था। नोट, यहाँ भी वही मुराद है कि जब वो इसकी वसीयत करे या इस पर खुश हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
نوحہ کرنے والی عورت مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس طرح کھڑی ہوگی کہ اس پر تارکول کی شلوار اور خارشی قمیص ہوگی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 2 بے وقوفی اور فسق و فجور پر مبنی آوازوں سے روکا گیا ہے، ایک گانے اور اس کے آلات جو شیطانی مزامیر ہیں کی آواز، اور دوسری وہ آواز جو مصیبت کے وقت نکالی جاتی ہے، چہرہ نوچا جاتا ہے، گریبان پھاڑا جاتا ہے اور شیطان کی طرح رونے کی آواز نکالی جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، 2 آوازیں ملعون ہیں، گانے کے وقت مزامیر کی آواز اور مصیبت کے وقت رونے کے لیے آواز نکالنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان نوحہ کرنے والی عورتوں کو قیامت کے دن 2 قطاروں میں کیا جائے گا تو وہ جہنمیوں پر کتوں کی طرح بھونکیں گی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رونے کی آواز سنی تو آپ اندر داخل ہوئے، آپ کے ساتھ دوسرے حضرات بھی تھے، بس آپ ان عورتوں کو مارنے لگے حتیٰ کہ ایک نوحہ کرنے والی تک پہنچے تو اسے مارا، یہاں تک کہ اس کا دوپٹہ گر گیا۔ آپ نے فرمایا، میں اسے اس لیے مارتا ہوں کہ یہ نوحہ کرتی ہے اور یہ عزت کے قابل نہیں، یہ تمہارے غم کی وجہ سے نہیں روتی بلکہ یہ اس لیے آنسو بہاتی ہے کہ تم سے تمہارے درہم لے، اور یہ تمہارے فوت شدہ لوگوں کو قبروں میں اور تمہارے زندہ لوگوں کو ان کے گھروں میں ذہنی اذیت پہنچاتی ہے، کیونکہ یہ صبر سے روکتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس صبر کا حکم دیا ہے، اور یہ رونے پیٹنے کا حکم دیتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے۔ نوحہ اور اس کا حکم۔ روتے ہوئے آواز بلند کرنا نوحہ بین ہے۔ اسی طرح نوحہ کرنے والی کا میت کی خوبیاں بلند آواز سے ذکر کرتے ہوئے اس پر رونا بھی نوحہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، زیادہ بلند آواز سے رونا حرام ہے، لیکن آواز بلند کرنے اور پیٹنے کے بغیر میت پر رونا حرام نہیں۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کی اور آپ کے ہمراہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے تو آپ کے رونے کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی رو پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں سنتے کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کے آنسوؤں اور دل کے غم کی وجہ سے عذاب نہیں دیتا بلکہ اس کی وجہ سے عذاب دیتا ہے یا رحم فرماتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آنسو بہانا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے رحم کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان کی روح پرواز کرنے والی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی روتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عوف، یہ رحمت ہے۔ پھر فرمایا، بے شک آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہوتا ہے، اور ہم وہی بات کہتے ہیں جس پر ہمارا رب راضی ہوتا ہے، اور اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی پر غمگین ہیں۔ احادیث کا مفہوم۔ جن احادیث میں آیا ہے کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے تو وہ اپنے ظاہر اور اطلاق پر محمول نہیں بلکہ ان کی تعویل کی جاتی ہے، چنانچہ اس سلسلے میں علماء کی مختلف تعویلات ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن سب سے زیادہ بہتر قول یہ ہے کہ جب میت اس رونے کا سبب بنے، یعنی وہ
ان کو وصیت وغیرہ کر گیا ہو۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے اصحاب فرماتے ہیں کہ موت سے پہلے اور بعد دونوں صورتوں میں رونا جائز ہے، لیکن پہلے بہتر ہے، کیونکہ صحیح حدیث میں ہے کہ جب موت ثابت ہو جائے تو کوئی رونے والی نہ روئے۔ تو حضرت امام شافعی اور آپ کے اصحاب رحمہم اللہ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ موت کے بعد رونا مکروہ تنزیہی ہے، حرام نہیں ہے، اور اس حدیث کی تعویل یوں کی ہے کہ اس سے کراہت مراد ہے۔ واللہ عالم۔ نوحہ کرنے والی کو کیوں سزا؟ نوحہ کرنے والی عورت کے لیے عذاب اور لعنت اس لیے ہے کہ وہ رونے پیٹنے کی ترغیب دیتی ہے اور صبر سے روکتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کرنے اور ثواب کی طلب کا حکم دیا ہے، نیز بے صبری اور غضبناک ہونے سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ سورہ البقرہ آیت 153۔ اے ایمان والوں، نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت عطا رحمہ اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں ذلیل و رسوا نہیں کروں گا۔ ارشاد خداوندی ہے، لَنَبْلُوَنَّکُمْ، ہم تمہیں آزماتے رہیں گے، یعنی تم سے وہ معاملہ کریں گے جو کسی آزمائش میں مبتلا شخص سے کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام امور کے انجام کو جانتا ہے، لہٰذا وہ آزمانے کا محتاج نہیں کہ وہ عاقبت کو جانے، بلکہ وہ ان سے ایسا معاملہ کرے گا جو اس شخص سے کیا جاتا ہے جو کسی آزمائش میں مبتلا ہو۔ پس جس نے صبر کیا اسے اس کے صبر کا ثواب ملے گا، اور جس نے صبر نہ کیا وہ ثواب کا مستحق نہیں ہوگا۔ اور ارشاد خداوندی ہے، بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کچھ خوف اور بھوک کے ساتھ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، خوف سے دشمن کا خوف اور بھوک سے قحط وغیرہ مراد ہے، اور فرمایا، نقص من الاموال، مالوں کی کمی سے، مال میں نقصان اور خسارہ اور جانوروں کا ہلاک ہونا مراد ہے۔ الانفس، جانیں، یعنی موت، قتل، بیماری اور بڑھاپے کے ذریعے آزمائش ہوگی۔ الثمرات، پھل یعنی باغات، مقصد یہ ہے کہ جس طرح پھل آنا چاہیے اس طرح نہیں آئے گا۔ اس کے بعد آیت کو صبر کرنے والوں کو خوشخبری دینے کے ساتھ ختم کیا، تاکہ اس بات پر دلالت ہو کہ وہ شخص ان مصائب پر صبر کرے گا، اس سے اللہ تعالیٰ نے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ پھر ان لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، وہ لوگ کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے، یعنی جن مصیبتوں کا ذکر کیا گیا، خوف وغیرہ، جس آدمی کو بھلائی حاصل ہو اس کے بارے میں یوں نہیں کہا جاتا کہ اسے مصیبت پہنچی۔ مصیبت پہنچنے پر وہ لوگ کہتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ، بے شک ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہم سے جو سلوک چاہے کرے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم نے ہلاکت اور فنا ہونے کے بعد اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا مطلب یہ ہے کہ صرف اسی کے حکم کے پابند ہوں گے، کیونکہ دنیا میں لوگ بھی حاکم بنتے ہیں، لیکن جب لوگوں کی حکومت ختم ہو جائے گی تو تمام معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جو مصیبت بھی پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس سے گناہ مٹا دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کو جو کانٹا بھی چبھتا ہے وہ بھی کفارہ ہوتا ہے۔ حضرت علقمہ ابن مرثد بن ثابت رضی اللہ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ مجھے پہنچنے والی مصیبت کو یاد کرے، وہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی شخص کا بچہ فوت ہو تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی۔ وہ کہتے ہیں، یا اللہ، اس نے تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک مکان بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد، تعریف والا گھر رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں اپنے بندے کے اس پیارے کی روح قبض کرتا ہوں جس سے وہ دنیا والوں میں سب سے زیادہ چاہتا ہے، پھر وہ صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ صرف جنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کی سعادت مندی سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے، اور انسان کی بدبختی سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ناراض ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، جب موت کا فرشتہ کسی مومن کی روح قبض کرتا ہے تو وہ دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ میت کے گھر والوں میں شور اٹھتا ہے اور ان میں سے بعض اپنے رخسار پیٹتے ہیں، کچھ بال بکھیرے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ ہائے خرابی اور ہلاکت پکار رہے ہوتے ہیں۔ موت کا فرشتہ پوچھتا ہے، یہ چیخو پکار اور گھبراہٹ کس وجہ سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قسم، میں نے تم میں سے کسی کی عمر میں کمی نہیں کی، تم میں سے کسی کا رزق نہیں لے گیا اور نہ ہی تم میں سے کسی پر ظلم کیا ہے۔ اگر تمہارا شکوہ اور ناراضگی مجھ پر ہے تو میں قسم بخدا حکم کا پابند ہوں۔ اگر اپنی میت پر غصہ ہے تو وہ مجبور ہے، اور اگر تم اپنے رب پر ناراض ہو رہے ہو تو تم اس کے منکر ہو۔ میں تو تمہارے پاس بار بار آؤں گا حتیٰ کہ تم میں سے کوئی بھی باقی نہ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ لوگ موت کے فرشتے کی جگہ دیکھ لیں اور اس کا کلام سن لیں تو وہ اپنی میت کو بھول کر اپنے اوپر رونا شروع کر دیں۔ تعزیت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کرے یعنی تسلی دے، اس کے لیے اس کی مثل ثواب ہے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا، جس نے کسی ایسی عورت سے تعزیت کی جس کا بچہ مر گیا یا گم ہو گیا، اسے جنتی چادر پہنائی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ اے فاطمہ، گھر سے باہر آنے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں فلاں گھر والوں کے پاس گئی تھی، میں نے ان کی میت کے لیے رحمت کی دعا کی اور ان کو تسلی دی یعنی تعزیت کی۔ حضرت عمر بن حزم رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی مصیبت میں اس سے تعزیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عزت کا لباس پہنائے گا۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تعزیت کا مطلب ذکر کی تلقین کرنا اور ایسی باتیں کرنا جس سے میت والوں کو تسلی ہو، ان کا غم ہلکا ہو اور مصیبت معمولی معلوم ہو۔ اور تعزیت مستحب ہے کیونکہ یہ نیکی کرنے کا حکم اور برائی سے روکنے پر مشتمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس قول میں بھی داخل ہے، ارشاد خداوندی ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، سورہ مائدہ آیت 2، اور نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تعزیت کے سلسلے میں یہ سب سے اچھی دلیل ہے۔ تعزیت صبر کی تلقین کرنے کا نام ہے جو دفن سے پہلے اور بعد دونوں وقت مستحب ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے اصحاب فرماتے ہیں، میت کے فوت ہونے سے دفن کے بعد 3 دن تک تعزیت باقی رہتی ہے۔ ہمارے اصحاب نے فرمایا کہ 3 دن کے بعد تعزیت مکروہ ہے، کیونکہ تعزیت سے مصیبت زدہ کے دل کو تسلی ہوتی ہے اور عام طور پر 3 دن کے بعد اس کا دل ٹھہر جاتا ہے، لہٰذا اس کے لیے نیا غم پیدا نہ کیا جائے۔
ہمارے جمہور اصحاب نے یہی فرمایا ہے۔ ہمارے اصحاب میں سے حضرت ابو العباس فرماتے ہیں کہ تیسرے دن کے بعد بھی تعزیت کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ ہمیشہ باقی رہتی ہے اگرچہ طویل وقت گزر جائے۔ حضرت امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مختار بات ہے کہ 3 دن کے بعد تعزیت نہ کی جائے، البتہ 2 صورتوں کو ہمارے اصحاب شافعی مسلک والوں نے مستثنیٰ قرار دیا ہے، یعنی جب وہ شخص جس کو مصیبت پہنچی ہے یا جس سے تعزیت مقصود ہے دفن کے وقت غائب ہو اور وہ 3 دن کے بعد واپس گھر آئے۔ دفن کرنے سے پہلے کی نسبت دفن کرنے کے بعد تعزیت افضل ہے، کیونکہ پہلے اہل میت تجہیز و تکفین میں مشغول ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد اس کی جدائی کی وجہ سے وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اور یہ اس وقت ہے جب ان کو چیخ و پکار کرتے ہوئے نہ دیکھا جائے۔ اگر یہ صورت نظر آئے تو دفن سے پہلے تعزیت کی جائے تاکہ ان کو تسلی دی جائے۔ تعزیتی اجتماع اور تعزیت کے لیے بیٹھنا مکروہ ہے، یعنی میت کے گھر والے ایک گھر میں بیٹھ جائیں تاکہ تعزیت کرنے والے وہاں ان کے پاس آئے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ خاص اسی مقصد کے لیے بیٹھنا مکروہ ہے، ورنہ گھر میں بیٹھنا منع نہیں ہے، کیونکہ گھر میں نہیں بیٹھیں گے تو تعزیت کرنے والے ان کو کہاں تلاش کریں گے۔ نیز اس صورت میں مکروہ ہوگا جب آنے والوں کے لیے کھانا پکایا جائے۔ تعزیت کا لفظ مشہور ہے، اور تعزیت کے بہترین کلمات وہ ہیں جو صحیح بخاری و مسلم میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے مروی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں ایک پیغام بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اطلاع کی کہ ان کا ایک صاحبزادہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام رساں سے فرمایا، واپس جا کر ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ اس نے لیا اور جو کچھ عطا کیا، اور اس کے ہاں ہر چیز کا ایک مقرر وقت ہے، بس ان سے کہو کہ صبر کریں اور ثواب کی نیت کریں۔ آگے مکمل حدیث ہے۔ حضرت امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اسلام کے بڑے بڑے قواعد میں سے ہے، جو بہت سے اصول دین، اس کے فروغ اور آداب، نیز مصائب، غموں اور بیماریوں وغیرہ کی صورت میں صبر کے حکم پر مشتمل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ اس نے لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام عالم اس کی ملک ہے، وہ تمہاری چیز نہیں ہے، نہ وہ تمہاری چیز لیتا ہے، بلکہ وہ اپنی چیز لیتا ہے جو تمہارے پاس امانت ہے، اور اسی کا ہے جو اس نے عطا کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے جو کچھ تمہیں ہبہ کیا ہے وہ اس کی ملکیت سے نہیں نکلتا، بلکہ یہ سب کچھ اسی کا ہے، وہ اس میں جو چاہے کرے۔ اور ہر چیز کے لیے اس کے پاس وقت مقرر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس پر رونے پیٹنے کی راہ اختیار نہ کرو، کیونکہ جس پر اس نے قبضہ کیا اس کا وقت مقرر ختم ہو چکا، لہٰذا اس کا وقت سے آگے یا پیچھے ہونا محال ہے۔ بس جب تم ان تمام باتوں کو جانتے ہو تو آنے والی مصیبت پر صبر کرو اور صبر کا قصد کرو۔ حضرت معاویہ بن ایاس رضی اللہ عنہما اپنے والد سے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو نہ دیکھا تو اس کے بارے میں پوچھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس کے جس بیٹے کو دیکھا تھا وہ فوت ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سے ملاقات ہوئی تو آپ نے اس کے بیٹے کے بارے میں پوچھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس صحابی نے رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ فوت ہو گیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تسلی دی، پھر فرمایا، اے فلاں، تجھے کیا بات زیادہ پسند ہے؟ تو زندگی میں اس سے نفع اٹھائے، یا یہ کہ کل تو جنت کے کسی دروازے پر جائے تو اسے وہاں پہلے سے موجود پائے اور وہ اس دروازے کو تمہارے لیے کھولے؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مجھ سے پہلے جنت میں جا کر اس کا دروازہ کھولے، مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
बस तुम्हारे लिए यही है। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये बात सिर्फ़ उसी के लिए है या सब मुसलमानों के लिए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि तमाम मुसलमानों के लिए है। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बक़ी की तरफ निकले तो एक औरत के पास तशरीफ़ लाए जो एक कब्र पर झुकी हुई रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह की बंदी, अल्लाह से डरो और सब्र करो। इसने कहा, ए बंदा खुदा, मेरा बच्चा मर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह की बंदी, अल्लाह ताला से डरो और सब्र करो। उसने कहा, ए अल्लाह के बंदे, अगर आप को तकलीफ़ पहुंची होती तो आप मुझे माजूर समझते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह की बंदी, अल्लाह ताला से डरो और सब्र करो। उस औरत ने कहा, ए अल्लाह के बंदे, आपने मुझे सुना दिया, अब वापस चले जाएं। रावी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे छोड़कर वापस तशरीफ़ लाए तो एक मुसलमान शख्स ने इस औरत को देखा और उसके पास आकर पूछा, इस शख्स ने तुमसे क्या कहा? इसने वो बात बता दी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी और अपना जवाब भी बताया। उसने कहा, तुम जानती हो वो कौन था? इसने कहा, अल्लाह की कसम मैं नहीं जानती। तो उसने कहा, तुझ पर अफसोस, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वो दौड़ी दौड़ी गई हत्ता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पा लिया और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सब्र करती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र पहले सदमे के वक्त होता है, यानी मुसीबत पहुँचते वक्त सब्र करना अच्छा है, बाद में तबीयत को तसल्ली हो जाती है। सही मुस्लिम में है कि हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हो का बेटा जो हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा से था, इंतकाल कर गया। उन्होंने घर वालों से कहा कि हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हो को ना बताना, मैं ख़ुद ही बता दूँगी। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हो आए तो उन्होंने इनके सामने खाना रखा। उन्होंने खाना खाया और पानी पिया। फिर उन्होंने अपने आप को अपने खावंद के लिए पहले से भी अच्छी तरह तैयार किया। तो हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हो ने उनका कुर्ब हासिल किया। जब उन्होंने देखा कि वो सैर हो गए हैं और उनसे सरूर हासिल कर चुके हैं तो कहा, ए अबू तलहा, आपका क्या ख्याल है कि कुछ लोगों ने किसी के पास उधार सामान रखा, फिर उनसे वापस मांगा हो तो क्या वो उनसे रोक सकते हैं? हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, नहीं। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, तो अपने बेटे पर सब्र कीजिए और सवाब की नियत करें। रावी कहते हैं कि हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हो को गुस्सा आया। उन्होंने फरमाया, तुमने मुझे ये सब काम करने दिया और फिर मेरे बेटे की इत्तला दी। अल्लाह की कसम, तुम सब्र के एतबार से मुझ पर गालिब नहीं आ सकती। इसके बाद वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और तमाम वाक़या बताया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी रात के अमल में बरकत अता फरमाए। एक दूसरी हदीस में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स को सब्र और बेहतर और वसी अतिया नहीं दिया गया। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो ने हज़रत अशअत बिन कैस रज़ी अल्लाह अन्हो से फरमाया, अगर तुम ईमान के साथ और सवाब की नीयत से सब्र करो तो बेहतर है, वरना जानवरों की तरह तुम्हें भी तसल्ली हो जाएगी। एक हकीम ने एक शख्स को जिसे मुसीबत पहुंची थी कहा, तुमसे वो माल चला गया जो तुमने जमा किया, बस तुझसे हरगिज़ वो माल ना जाएगा जिससे तुमने मुंह फेरा, और वो सवाब है, यानी बेसब्री के ज़रिए सवाब ज़ाया ना करना। और एक दूसरे दाना ने कहा कि अक्लमंद आदमी मुसीबत के दिनों में पहले दिन वो काम करता है जो जाहिल शख्स 5 दिन के बाद करता है। मैंने कहा, ये बात मालूम है कि वक्त गुज़रने पर मसाइब से तसल्ली हो जाती है, इसीलिए शारे अलैहिस्सलाम ने सदमा पर सब्र करने का हुक्म दिया। हज़रत इमाम शाफ़ई रहिमहुल्लाह को ये बात पहुंची कि अब्दुर्रहमान बिन मेहदी का बेटा फौत हो गया
اور اس پر عبد الرحمن بہت زیادہ بے صبری کا اظہار کر رہے ہیں، تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے ان کو پیغام بھیجا کہ اے میرے بھائی، اپنے نفس کو اس چیز سے تسلی دو جس کے ذریعے دوسروں کو تسلی دیتے ہو، اور اپنے عمل سے اس چیز کو برا سمجھو جسے دوسروں کے فعل سے برا سمجھتے ہو، اور جان لو کہ اگر مصائب جاری رہیں تو سرور چلا جاتا ہے لیکن اجر سے محرومی نہیں ہوتی۔ تو کیسے ہوگا جب ہم گناہ کمانے کے باوجود اکٹھے ہوں گے؟ بس اے بھائی، اپنا حصہ حاصل کرو جبکہ وہ تمہارے قریب ہے، اس سے پہلے کہ تم طلب کرو اور وہ تم سے دور ہو چکا ہو۔ اللہ تعالیٰ مصائب کے وقت تمہیں صبر عطا کرے اور ہمارے اور تمہارے لیے صبر کا اجر محفوظ فرمائے۔ اور اس کو یوں لکھا، میں تجھے تسلی دیتا ہوں اور مجھے بھی اپنی زندگی پر اعتماد نہیں، لیکن دین کا طریقہ یہی ہے۔ جس سے تعزیت کی گئی وہ اپنے فوت ہونے والے کے بعد باقی نہیں رہتا، اور نہ تعزیت کرنے والا باقی رہتا ہے، چاہے کچھ عرصہ زندہ کیوں نہ رہے۔ ایک شخص نے اپنے کسی بھائی کو اس کے بیٹے کی تعزیت لکھتے ہوئے لکھا، حمد و صلات کے بعد بچہ جب تک زندہ رہتا ہے اپنے والد کے لیے غم اور آزمائش کا باعث ہوتا ہے، جب اسے آگے بھیج دیتا ہے تو اس کے لیے رحمت کا سبب ہوتا ہے، لہٰذا تیرا غم اور آزمائش جو تم سے چلی گئی اس پر غمگین نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض جو رحمت عطا فرمائی ہے اسے ضائع نہ کر۔ موسیٰ بن مہدی نے ابراہیم بن سلمہ کے بیٹے کی تعزیت کرتے ہوئے ان کو لکھا، اس نے آپ کو خوش رکھا جب وہ آزمائش اور فتنہ تھا، اور آپ غم میں مبتلا ہوئے جب وہ آپ کے لیے رحمت کا سبب بن گیا۔ ایک شخص نے دوسرے آدمی سے تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ جو تیرے لیے آخرت میں اجر بنے گا وہ اس سے بہتر ہے جو دنیا میں سرور اور خوشی کا باعث تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے ایک بیٹے کو دفن کیا گیا، پھر وہ قبر کے پاس ہنس پڑے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ قبر کے پاس ہنس رہے ہیں؟ فرمایا، میں شیطان کو ذلیل و رسوا کر رہا ہوں، یعنی وہ میرا صبر چھیننا چاہتا ہے اور میں اس کی مرضی کے خلاف کر رہا ہوں۔ حضرت ابن جریج رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، جو شخص اجر و ثواب کی نیت سے مصیبت برداشت نہیں کرتا ہے اسے جانوروں کی طرح تسلی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت حمید آرج فرماتے ہیں، میں نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے فرمایا، مجھے اس میں ایک عادت کا علم ہے۔ پوچھا گیا وہ کیا؟ فرمایا، یہ فوت ہو جائے گا تو میں صبر کروں گا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ایک شخص اپنے بیٹے کی وجہ سے غمگین تھا، اس نے اس بات کی آپ سے شکایت کی تو انہوں نے فرمایا، تمہارا بیٹا تم سے غائب رہتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، اس کا غائب رہنا اس کی موجودگی سے زیادہ ہوتا ہے۔ فرمایا، اسے غائب ہی سمجھو، وہ تم سے اس طرح غائب ہوا ہے کہ اس پر تمہارے لیے زیادہ اجر ہے۔ اس نے کہا، اے ابو سعید، حضرت حسن بصری، اب میرے لیے بیٹے کا صدمہ برداشت کرنا آسان ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا بیٹا تکلیف میں تھا، آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، بیٹے کیا حال ہے؟ اس نے کہا، میں اپنے آپ کو حق میں محسوس کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میرے بیٹے، تم میرے نامہ اعمال کے ترازو میں ہو تو میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے اس سے کہ میں تیرے ترازو میں ہوں، یعنی میں تیرے انتقال پر صبر کر کے اجر پاؤں۔ اس نے کہا، جو کچھ آپ کو پسند ہے وہ مجھے اپنی پسند کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو آپ نے یہ پڑھا، زمانہ اسی طرح کرتا ہے، پس اس پر صبر کر، مال کی مصیبت یا محبوب کا فراق۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں ایک پھوڑا ہوا تو آپ نے اسے یعنی پاؤں کو پنڈلی سے کاٹ دیا اور کسی نے آپ کو نہ روکا، اور آپ بہت بوڑھے تھے۔ آپ نے اس رات اپنا وظیفہ ترک نہ کیا، البتہ یہ کہا، بے شک ہم نے اپنے سفر سے تھکاوٹ محسوس کی ہے، اور آپ نے یہ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ ہے، مجھے اپنی عمر کی قسم، میں نے اپنے ہاتھ کو کسی تہمت والی جگہ
کی طرف نہیں جھکایا اور میرا پاؤں کسی بے حیائی کی طرف چل کر نہیں گیا۔ نہ میری سماعت و بصارت نے مجھے اس طرف متوجہ کیا اور نہ ہی میری رائے اور میری عقل نے اس کی طرف مجھے راہ دکھائی۔ اور میں جانتا ہوں کہ مجھے زمانے کی جو بھی مصیبت پہنچی ہے مجھ سے پہلے نوجوانوں کو بھی پہنچتی رہی ہے۔ اور انہوں نے کہا، اے اللہ، اگر تو نے آزمایا ہے تو عافیت بھی عطا کی ہے، اور اگر تو نے کچھ لیا ہے تو باقی بھی رکھا ہے۔ تو نے ایک عضو لیا اور دوسرے اعضاء کو باقی رکھا، ایک بیٹا لیا تو دوسرے بیٹوں کو باقی رکھا۔ اسی رات ایک نابینا شخص ولید کے پاس آیا جو بنو ایس سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے اس نابینا سے اس کی آنکھوں کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا، میں رات کے وقت وادی کے دامن میں رہا ہوں اور بنو ایس کے کسی شخص کے پاس مجھ سے زیادہ مال نہ تھا۔ رات کے وقت سیلاب آیا تو میرے اہل و عیال اور مال و اسباب کو بہا لے گیا۔ صرف ایک اونٹ اور ایک بچہ باقی رہا اور میرا اونٹ بہت سرکش تھا۔ میں اس کے پیچھے چلا۔ میں بچے سے کچھ دور ہو گیا کہ میں نے اس کی آواز سنی۔ میں نے واپس آ کر دیکھا تو بچے کا سر اس کے پیٹ میں تھا اور اس نے اسے قتل کر دیا۔ پھر میں اونٹ کے پیچھے گیا تاکہ اسے پکڑوں تو اس نے مجھے پاؤں مارا جو میرے چہرے پر لگا اور میری بینائی چلی گئی۔ چنانچہ میں نے اس حال میں صبح کی کہ میری اہل و اولاد اور اونٹ وغیرہ سب کچھ میرے پاس نہ رہا تھا۔ ولید نے کہا، اس شخص کو حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے جاؤ تاکہ ان کو معلوم ہو کہ زمین میں ان سے زیادہ سخت آزمائش میں مبتلا لوگ ہیں۔ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر جب حملہ ہوا اور ان کی داڑھی پر خون بہہ رہا تھا تو اس حالت میں آپ یوں فرما رہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انی استعین بک علیہم واستعینک علی جمیع اموری واسألک الصبر علی ما ابتلیتنی۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں۔ یا اللہ، میں ان لوگوں کے خلاف تیری مدد کا طالب ہوں اور اپنے تمام امور پر تیری مدد چاہتا ہوں اور اس آزمائش کی گھڑی میں صبر کا سوال کرتا ہوں۔ مدائنی کہتے ہیں، میں نے جنگل میں ایک عورت دیکھی، اس سے زیادہ خوبصورت جسم اور حسین چہرے والی عورت میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، تو حالت اعتدال اور خوشی میں ہوگی۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں، مجھ پر غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں اور میں عنقریب تمہیں بتاؤں گی۔ اس نے کہا، میرا خاوند تھا اور 2 بیٹے تھے۔ ان کے باپ نے عید الاضحیٰ کے دن بکری ذبح کی اور بچے کھیل رہے تھے۔ بڑے نے چھوٹے سے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ باپ نے بکری کس طرح ذبح کی؟ اس نے کہا، ہاں۔ چنانچہ اس نے اس کو ذبح کر دیا۔ جب خون دیکھا تو گھبرا کر پہاڑ کی طرف بھاگ گیا اور اسے بھیڑیے نے کھا لیا۔ اس کا باپ اس کی تلاش میں نکلا تو پیاس سے مر گیا تو زمانے نے مجھے تنہا کر دیا۔ میں نے کہا، تو کس طرح صبر کرتی ہے؟ اس نے کہا، اگر یہ صدمہ دائمی ہوتا تو میں ہمیشہ پریشان رہتی، لیکن یہ ایک زخم تھا جو مندمل ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، میری امت میں سے جس کے 2 بچے فوت ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، جس کا ایک بچہ فوت ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا ایک بچہ فوت ہو جائے وہ بھی جنت میں جائے گا، اسے توفیق دی گئی۔ میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس امتی کا کوئی بچہ فوت نہ ہو تو؟ فرمایا، میں ان کے لیے آگے جاؤں گا اور میرے فراق کی مثل ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے 3 بیٹے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہوئے وہ اس کے لیے قلعہ ہوں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میرے 2 بچے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 بھی
سید القرا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میرا ایک بچہ فوت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور ایک بھی، لیکن یہ پہلے صدمہ پر صبر کرنے پر ہے۔ حضرت وقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم حربی رحمہ اللہ کا ایک بیٹا تھا جو 10 سال کا تھا۔ اس نے حفظ کیا اور فقہ و حدیث میں بہت زیادہ دسترست حاصل کی۔ اس کا انتقال ہوا تو میں تعزیت کے لیے گیا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میں اپنے اس بیٹے کی موت چاہتا تھا۔ میں نے کہا، اے ابو اسحاق، آپ دنیا کے عالم ہیں اور اس قسم کی بات کہتے ہیں۔ وہ نہایت نیک بخت بچہ تھا۔ اس نے قرآن مجید حفظ کیا تھا اور فقہ و حدیث کا علم حاصل کیا۔ انہوں نے فرمایا، ہاں، میں نے یہ تمنا کی کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ قیامت قائم ہے اور کچھ بچے ہیں جن کے ہاتھوں میں پانی کے مٹکے ہیں۔ وہ لوگوں کا استقبال کرتے ہیں اور ان کو پانی پلاتے ہیں، اور وہ دن بہت زیادہ گرم ہے۔ فرماتے ہیں، میں نے ان بچوں میں سے ایک سے کہا کہ مجھے اس سے پانی پلاؤ۔ فرماتے ہیں، اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ تم میرے باپ نہیں ہو۔ میں نے کہا، تم کون ہو؟ تو اس نے کہا، ہم وہ بچے ہیں جو حالت اسلام میں فوت ہوئے اور ہمارے باپ ہمارے بعد آئے۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان کو پانی پلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم حربی فرماتے ہیں، اسی وجہ سے میں نے اپنے بیٹے کی موت کی تمنا کی۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابو حسان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ ہم سے کوئی حدیث بیان کرے جس سے ہمارے دل اپنے فوت شدہ لوگوں کے بارے میں خوش ہوں۔ انہوں نے فرمایا، ہاں، ان کے چھوٹے بچے جنت کے چھوٹے چھوٹے پرندے یا کیڑے ہیں۔ ان میں سے ایک اپنے باپ سے یا فرمایا اپنے والدین سے ملاقات کرتا ہے تو اس کے کپڑے یا ہاتھ پکڑ کر سیدھا جنت میں لے جاتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، میں ابتدائی زندگی میں کھیل کود اور شراب نوشی کی طرف متوجہ تھا۔ میں نے ایک لڑکی خرید کر اسے لونڈی بنایا اور اس سے میرے لیے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس سے مجھے بہت محبت تھی، حتیٰ کہ وہ چلنے پھرنے لگی۔ میں جب بھی شراب پینے بیٹھتا تو وہ آ کر مجھے کھینچتی اور شراب میرے سامنے گرا دیتی۔ جب وہ 2 سال کی ہوئی تو انتقال کر گئی۔ میں بہت زیادہ غمگین ہوا۔ فرماتے ہیں، جب 15ویں شعبان کی رات میں سویا تو میں شراب کی وجہ سے مدہوش ہو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا قیامت قائم ہے اور میں اپنی قبر سے نکلا ہوں۔ اچانک ایک بہت بڑا سانپ میرے پیچھے لگا اور مجھے کھانا چاہتا تھا۔ میں اس سے بھاگتا تھا اور وہ میرے پیچھے پیچھے تھا۔ میں جب بھی تیز دوڑتا وہ بھی میرے پیچھے تیز دوڑتا اور میں اس سے خوفزدہ تھا۔ میں اپنے راستے پر جا رہا تھا کہ ایک بوڑھا شخص ملا جس کے کپڑے نہایت صاف تھے اور وہ کمزور تھا۔ میں نے کہا، اے شیخ، خدا کے لیے مجھے اس سانپ سے بچاؤ جو مجھے کھانا اور ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا، اے بیٹے، میں بہت بوڑھا ہوں اور یہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، میں اس کے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تم تیز تیز دوڑو، شاید اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بچا لے۔ فرماتے ہیں، میں تیز تیز دوڑنے لگا اور وہ میرے پیچھے تھا۔ میں جہنم کے طبقات پر پہنچا اور وہ جہنم کی آگ ابل رہی تھی اور قریب تھا کہ میں اس میں گر جاؤں کہ اچانک ایک کہنے والے نے کہا کہ تو جہنم کا اہل نہیں۔ پس میں واپس بھاگنے لگا اور وہ سانپ میرے پیچھے پیچھے تھا۔ اچانک میں ایک پہاڑ پر جا چڑھا جو روشن تھا۔ اس میں کچھ طاقچے تھے جن کے دروازے بھی تھے اور ان پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ اچانک ایک کہنے والے نے کہا، اس فقیر کو لے لو اس سے پہلے کہ اس کا دشمن اس تک پہنچے۔ دروازے کھلے اور پردے ہٹے تو کچھ بچے میری طرف متوجہ ہوئے جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح تھے اور میری بیٹی بھی ان میں شامل تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو اس نے نور کی ایک مٹھی بھر کر دائیں ہاتھ سے سانپ کی طرف پھینکی تو وہ بھاگ کھڑا ہوا اور وہ میری گود میں بیٹھ گئی اور کہا، اے ابا جان، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ سورہ حدید آیت 16۔
کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے جھک جائیں اور اس حق کے لیے جو اس نے نازل کیا؟ میں نے کہا بیٹی تمہیں قرآن مجید کا علم ہے؟ اس نے کہا میں تم سے زیادہ جانتی ہوں۔ میں نے کہا بیٹی تم لوگ یہاں کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ جو مسلمانوں کے بچے فوت ہوئے وہ قیامت تک یہاں ٹھہرائے جائیں گے۔ ہم آپ لوگوں کے منتظر ہیں کہ آپ لوگ ہمارے پاس آئیں۔ میں نے کہا اے بیٹی یہ سانپ جو مجھے دوڑا رہا تھا اور مجھے ہلاک کرنا چاہتا تھا کیا ہے؟ اس نے کہا ابا جان یہ آپ کا برا عمل ہے جسے آپ نے مضبوط کیا تو وہ آپ کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ میں نے پوچھا وہ بوڑھے بزرگ کون ہیں جن کو میں نے دیکھا؟ اس نے کہا یہ آپ کے اچھے اعمال ہیں جن کو آپ نے کمزور رکھا ہے حتیٰ کہ وہ آپ کے برے اعمال کے مقابلہ نہ کر سکے۔ بس اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کیجئے اور ہلاک ہونے والوں میں سے نہ ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں وہاں سے اٹھا اور بیدار ہو گیا، بس میں نے اسی وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھی۔ اس نے اولاد کو کس قدر برکت عطا فرمائی۔ جب وہ چھوٹی عمر میں فوت ہو جائیں، بچے ہوں یا بچیاں، والدین سے ان کو آخرت میں نفع حاصل ہوگا بشرطے کہ وہ صبر کریں اور ثواب کی نیت کرتے ہوئے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھیں، ان کو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ حاصل ہوگا۔ فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ البقرہ آیت 156۔ وہ لوگ کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے، یعنی ہم اور ہمارے مال اللہ کے لیے ہیں، وہ ہم سے جو سلوک چاہے کرے، ہم ہلاک اور فنا ہونے والے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں